बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जरा जो वेटर्स हैं प्लीज थोड़ी देर 10 मिनट आपने ठहरना। जो वेटर्स हैं कोई मूवमेंट ना करें, बस 10 मिनट मैंने आप सबसे बात करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज यहाँ आने का आज खुशामदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शौकत खानम की ज़कात इकट्ठी करने की इफ्तारी पे आज आप यहाँ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं अपनी टीम जो डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम जो कि टीम लीडर्स हैं इस शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के, मैं आज उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं क्योंकि ये इन दोनों की टीम ने शौकत खानम को वो एजाज़ दिलवाया जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, एक सर्टिफिकेशन होती है जो कि दुनिया में बड़े कम हॉस्पिटल्स में को मिलती है, और जब ये जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो आप सर्टिफाई हो जाते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल। इस सर्टिफिकेशन करने में ये हमारी जो टीम थी डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम की, इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने जिस तरह हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं की, इंप्रूव किए हैं वक्त के साथ साथ। और आज शौकत खानम की जो सबसे बड़ी बात यह नहीं कि उसको ये सर्टिफिकेशन मिली है, उसकी ये बड़ी बात है कि एक चैरिटी हॉस्पिटल को ये सर्टिफिकेशन मिली है। एक वो हॉस्पिटल जिधर 75% 75% जो वहां कैंसर के मरीज हैं उनका मुफ्त इलाज होता है। यानी कि एक वो हॉस्पिटल जो कि गरीबों का मुफ्त इलाज करता है। इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी और इनकी जो आज हम इनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि इन्होंने गरीबों को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इलाज फराहम किया हॉस्पिटल में। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, एक हॉस्पिटल जो पैसा बनाने के लिए बनता है, यानी जो प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें तो अमीर लोग आते हैं तो उनसे तो आप पैसा लेके ये कर सकते हैं। लेकिन एक वो हॉस्पिटल जो कि मेजॉरिटी 75% गरीबों का इलाज करता है, दूसरी तरफ वो कैंसर का इलाज करता है जो सबसे महंगा इलाज है, उधर इनकी अचीवमेंट एक जो इन्होंने 2 साल पहले शौकत खानम को ये सर्टिफिकेशन दिलवाई, और अब अगले महीने पेशावर का जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है उसकी सर्टिफिकेशन होने लगी और इंशाल्लाह उसको भी मिलेगी। तो इसका मतलब कि वो सारे पख्तूनख्वा में वाहिद हॉस्पिटल होगा जिसको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की। मैं आप सबको क्योंकि आप हर साल आते हैं और दिल खोल के पैसा देते हैं, और हर साल पिछले साल से ज्यादा पैसा देते हैं। ये भी वो इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल हालात में है माशी तौर पे, लेकिन अभी तक जितने भी हमारे डिनर 3 ज़कात की इफ्तारियां हुई हैं, तीनों इफ्तारियों में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है, यानी ज्यादा पैसा इकट्ठा किया। तो जिधर हमारी कौम के अंदर कई कमजोरियां भी हैं, लेकिन हमारी कौम की सबसे बड़ी ताकत ये है, और ये जब भी हमने इसको सही हार्नस कर दिया और इंशाल्लाह ये हुकूमत करेगी तो ये कौम उठ जाएगी, क्योंकि इस कौम में कुर्बानी का जज्बा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक हमारे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे डॉक्टर इशफाक अहमद। डॉक्टर इशफाक अहमद चाइना गए 60s में, और वो चेयरमैन माओ के बहुत बड़े
ان کے ایڈمائرر تھے, کیونکہ چیئرمین ماؤ ایک ریولوشنری تھے, جو چائنا کو آپ سب جانتے ہیں کہ جو چائنیز ریولوشن تھی, جو چیئرمین ماؤ اس کے لیڈر تھے. تو یہ اس کو ملنے گئے. تو یہ ذرا غور سے سنیں, یہ ڈاکٹر اشفاق احمد نے مجھے بتایا. کہتے کہ چیئرمین ماؤ ہر سال وہ یانگسی ریور کو کراس کرتا تھا, اور ساری جو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے اس کو دیکھتے تھے, اور پھر جب وہ دریا کو سوئم کر لیتے تھے تو پھر اس کے بعد ان سے ہاتھ ملاتے تھے, لائن میں کھڑے ہوتے تھے لوگ. تو ڈاکٹر اشفاق نے کہا کہ میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا. تو کہتا جب میری باری آئی تو چیئرمین ماؤ نے میرے سے ہاتھ ملا کے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام. تو انہوں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو یہ سنیں ذرا, تو جب چیئرمین ماؤ نے سنا کہ ڈاکٹر اشفاق پاکستان سے ہیں تو انہوں نے کہا اٹس اے گریٹ کنٹری, بڑا زبردست ملک ہے. تو ڈاکٹر اشفاق تھوڑی دیر ہیزیٹیٹ کیا کہ کہیں وہ طنز تو نہیں کر دیا. تو چیئرمین ماؤ نے پھر ایک واقعہ بتایا کہ کیوں تمہارا ملک عظیم ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ایک چائنیز, ان دنوں میں کراچی کیپٹل تھا, تو میرا جو ایمبیسڈر تھا چائنا کا وہ کراچی میں, اس نے مجھے یہ واقعہ بتایا. تو کہتا وہ برج کھیلتا تھا ایک پاکستانی کے ساتھ. تو کہتا وہ پاکستانی کے ساتھ گرمی تھی, برج کھیل رہا, تو وہ تھوڑی دیر کے بعد غسل خانے میں جاتا تھا اور اپنے اوپر پانی پھینک کے واپس آ کے پھر برج کھیلتا تھا. تو اس نے کہا یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ اس کی طرف دیکھتا, کہتا تم آرام سے جا کے, اگر لوگوں کے سامنے نہیں تو کمرے میں جا کے پانی پی لو, کون تمہیں کچھ کہے گا. تو اس کہتا جو اس نے کہا نا کہ نہیں میں تو اللہ کا اکاؤنٹیبل ہوں, یعنی اللہ میرا احتساب کر رہا ہے. تو اس نے تب ایک بات کہی, اس نے کہا جن لوگوں کے اندر اس طرح کا جذبہ ہے, جن لوگوں کے اندر یہ ایک اسپرٹ ہے سیکریفائس کی, کہ اپنا کھانا نہیں کھا رہا ایک اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, کہتا تمہیں نہیں پتا وہ بڑی عظیم قوم ہے, تمہیں ابھی سمجھ نہیں ہے اس کی. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو شوکت خانم ہے یہ اس عظیم قوم نے بنایا ہے ہاسپٹل, جس نے قربانیاں دی ہیں, پیسے دیے ہیں, پیسے دے کے بنایا بھی اور ہر سال چلا رہے پیسے دے کے. یہ ایک عظیم قوم صرف کر سکتی ہے دنیا کے اندر. آپ کہیں دنیا میں مجھے کینسر ہاسپٹل بتا دیں کہیں دنیا کے اندر ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل بتائیں جو عوام نے بنایا ہو اپنے پیسے سے, اور پھر ہر سال عوام غریب مریضوں کا مفت علاج کروانے کے لیے پیسے دیتی ہے. کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے دنیا میں. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, 1 کروڑ روپے ہمارے پاس بینک میں تھا جب ہم نے 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا. آج سے 30 سال پہلے 1 کروڑ روپے بینک میں تھا. 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا. ایک دن پروجیکٹ نہیں رکا پیسے کی کمی سے. 3 سال میں ہاسپٹل بنا, 3 سال میں. اور اس کے بعد جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا, اس سال کا بھی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا, اس سال اس کا خسارہ 75% مریضوں کا, کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے پہ صرف جو خسارہ ہے وہ ہے 6 ارب 600 کروڑ روپیہ سال کا خسارہ ہے. تو 6 ارب سال کا خسارہ اس ہاسپٹل کا ہے جو 70 کروڑ میں بنا. اور ہر سال, یہ میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے میری قوم کے اوپر کہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتی ہے میری قوم. خواتین حضرات, ایک ہے انسانی معاشرہ, ایک ہے جانوروں کا معاشرہ. قرآن میں یاد رکھیں کہ اللہ نے انسانوں کو فرشتوں سے اوپر بنایا ہے. سب سے عظیم مخلوق, اشرف المخلوقات,
فرشتوں کو کہا تھا انسانوں کے سامنے جھکو، اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو وہ چیزیں دی ہیں جو تمہیں فرشتوں کو نہیں دی۔ تو میں آپ کو یہ جو فرق بتانا چاہتا ہوں انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں، فرق کیا ہے؟ انسان کے معاشرے میں، انسانی معاشرہ دو طرح فرق ہے، صرف دو طرح جانوروں کے معاشرے سے۔ انسان کے معاشرے میں رحم ہوتا ہے اور انسان کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ وہ مائٹ از رائٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ، وہاں نہ رحم ہوتا ہے نہ انصاف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں کہ آپ کبھی یہ آزمائیں کہ آپ اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے جائیں اپنی فیملی کو لے کے، اور اس سے آپ کو کتنا خوشی ملے گی، اور آپ وہی پیسہ ایک ہفتہ ایک غریب خاندان کے اوپر خرچ کر دیں اور ان کو کھانا کھلا دیں۔ آپ کو انسان کو، کیونکہ انسان کی روح ہوتی ہے، اندر سے آپ کو خوشی جب ملے گی جب آپ دوسرے انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے کرکٹ میں بڑی کامیابی دی، بڑی بڑی کامیابیاں ملی، لیکن مجھے کبھی وہ خوشی نہیں ہوئی کسی بھی کرکٹ کی کامیابی سے جو مجھے خوشی ملی جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے دروازے کھلے 29 دسمبر 94 میں۔ اور ابھی بھی جب بھی میں شوکت خانم جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں لوگوں کا علاج ہو رہا تو وہ ایک مجھے اندر سے سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ پڑھا تھا، ایک خاتون نے لکھا، اس نے کہا میں، میرے باپ اور بھائی ہم سرکس دیکھنے جا رہے تھے، تو ہمارے آگے لائن میں ہم کھڑے تھے ٹکٹ لینے کے لیے، تو آگے ایک مزدور تھا اور اس کے 5 بچے تھے اور اس کی بیوی، وہ بھی لائن میں کھڑے تھے ٹکٹ لینے کے لیے۔ تو کہتا ہم دیکھ رہے تھے، ان کو اتنی خوشی ہو رہی تھی، وہ مزدور کو بڑی مشکل سارا دن کام کرتا ہوگا، دہاڑی لگاتا ہوگا، خون پسینہ ایک کرتا ہوگا، تو اس کو ایک چھٹی ملی ہوگی تو اپنے خاندان کو لے کے آ رہا تھا سرکس دکھانے۔ تو کہتا وہ سامنے خوش ہو رہے تھے، بچے بھی خوش تھے، پہلی دفعہ دیر کے بعد باہر نکلے ہوں گے، وہ آدمی بھی خوش، بیوی بھی خوش۔ تو کہتا جب انہوں نے ٹکٹ لینے پہنچے تو پتا چلا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور وہ اس کو 1 ٹکٹ 2 ٹکٹ کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ تو کہتا ایک دم ان کی وہ بیٹی بتاتی کہ ایک دم مایوسی آ گئی۔ تو کہتا ان کا باپ دیکھ رہا تھا، تو اس نے باپ نے اپنی جیب سے پیسے گرائے اور اٹھا کے اس کو مزدور کو دے دے، کہتے یہ آپ کے پیسے گر گئے جیب سے۔ تو وہ مزدور نے جا کے اور بچوں نے جا کے وہ سرکس دیکھ لی۔ کہتی لیکن جو پیسہ انہوں نے خرچ کرنا تھا یہ سرکس نہیں دے سکے، تو یہ واپس آ گئے گھر۔ تو وہ لڑکی لکھتی ہے کہ کہتی کہ لیکن ہمیں جو خوشی ہوئی، وہ مزدور اور ان کے بچوں کو جو خوشی ہوئی اندر جاتے ہوئے، وہ زیادہ تھی ہماری سرکس پہ جانے سے۔ اور دوسرا یہ کیونکہ یہ انسانیت ہے، انسان جب ایک انسان کے اندر سے خوشی نکلتی ہے جب انسانوں کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں۔ انسان جب لوگوں سے لیتا ہے وہ صرف جسمانی طور پہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے انسانیت کے لیے تو وہ اللہ کا کام کرتا ہے، اس کو اندر سے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انصاف ہے وہ تو بڑا سمپل ہے۔ آپ فلمیں دیکھتے ہوں گے، کوئی بھی فلم کامیاب نہیں ہوتی جدھر ظالم جیت جاتا ہے اینڈ میں، ہمیشہ جب ظالم ہارتا تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اس کو ٹریجڈی کہتے ہیں، جدھر حق ہار جاتا ہے باطل سے، تو وہ فلم ٹریجڈی ہوتی ہے، لوگ انجوائے نہیں کرتے۔ تو فلم لوگوں کے اندر سے خوشی ملتی ہے جب وہ معاشرے میں انصاف دیکھتے ہیں اور انسانیت دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو شوکت خانم ہے، یہ ایک سٹوری ہے انسانیت کی، یہ لوگوں کی سٹوری ہے کہ لوگوں نے مل کے، ساری قوم نے، اسکول کے بچوں نے کنٹریبیوٹ کر کے ایک پاکستان میں ہاسپٹل بنایا۔ اور پھر آج یعنی میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا میں مارکیٹنگ فرم لے آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سال میں
6 ارب روپیہ اکٹھا کر کے دکھا دے جو خسارہ ہو. کون سا آج دنیا میں ادارہ چل رہا ہے جو $50 بلین کا لاس کرتا ہے؟ $50 بلین کا لاس کرتا ہے سالانہ غریبوں کے علاج پہ. لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہم نے یہ پہلے دن ہم نے یہ طے کیا تھا. میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا جب میں لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا تھا. میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ یہاں 70% مریضوں کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوگا, جو کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ہوگا. مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ 20 ڈاکٹرز ہم نے انوائٹ کیے لاہور میں, یہ جب بنانے سے پہلے. تو ابھی بھی ہمارے رزاق داؤد ہمارے کامرس منسٹر ہیں, وہ بھی ہمارے بورڈ پہ تھے. شوکت ترین ایکس فارن منسٹر وہ بھی بورڈ پہ تھے. ڈاکٹر پرویز حسن وہ بڑے لائر ہیں وہ بھی تھے. سب کے سامنے 20 ڈاکٹرز میں سے 19 نے کہا کہ کینسر ہاسپٹل ہی نہیں بن سکتا پاکستان میں, اور ایک نے کہا لیکن بن جائے گا لیکن غریبوں کا علاج مفت نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہم کئی دفعہ عقل کے غلام بن جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جو لاجیکلی چیز یا جو ریشنلی چیز نہیں ہو سکتی وہ کرو ہی نہ. یہ جو آئیڈیلزم ہوتی ہے یہ ایمان کی وجہ سے آتی ہے, کیونکہ انسان کی عقل کئی جگہ رک جاتی ہے جا کے. اور کون سمجھ رہا تھا تب کہ ایک ہاسپٹل بنے گا بھی پھر چلے گا. اچھا پھر جب بنا تو ساروں نے شور مچا دیا اب چلے گا نہیں. چل بھی گیا, سب نے کہا غریبوں کا علاج نہیں ہوگا, غریبوں کا بھی علاج ہو گیا. اب 24 سال سے 75% مریضوں کا یہ ہاسپٹل مفت علاج کرتا ہے. اور ماشاءاللہ اس کے بھی لوگوں نے پیسے دیے. پھر شوکت خانم پشاور بھی کھڑا ہو گیا, یعنی یہ علیحدہ 6 ارب کا لاس علیحدہ, اس کے علاوہ شوکت خانم پشاور کے بھی پیسے اکٹھے کیے, وہ ہاسپٹل بھی کھڑا ہو گیا. اور وہ ہاسپٹل پہلے شروع ہوا تھا کیمو تھراپی کرنے, اس کے بعد اب ریڈیشن اکوپمنٹ آ گئی ہے. سارے لاہور کے نارتھ پہ شمال میں افغانستان تک سب سے ماڈرن فیسلٹی اب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل پشاور ہے. اور انشاءاللہ اکتوبر میں اب وہاں سرجری بھی شروع ہو رہی ہے. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ میں وزیر اعظم بن چکا ہوں, کوئی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لے رہا ہاسپٹلز کے لیے, صرف عوام سے اکٹھا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ جو کراچی کا ہاسپٹل ہے وہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو گئی ہے. وہ لاہور سے دگنا کیپیسٹی کا ہاسپٹل بن رہا ہے, اور وہ سارے پاکستان میں سب سے ماڈرن ہاسپٹل اب ہمارا کراچی میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو گئی ہے, وہ بننا شروع ہو گیا. تو وہ تیسرا ہاسپٹل بن جائے گا. تو میں خواتین و حضرات آج پھر سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہر سال آئے. یہ چھوٹی سی افطاری شروع ہوئی تھی زکوٰۃ کی, مجھے یاد ہے مشکل سے 50 لوگ آئے تھے پہلی دفعہ. آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اتنی زیادہ پبلک کو یہاں دیکھ کے. اور میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے جو ڈونیشنز دیں, آپ کا جو بار بار آ کے شوکت خانم کو ڈونیشنز دیتے ہیں, آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں اس پروجیکٹ کو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ قوم کو حوصلہ دیتے ہیں, قوم کو حوصلہ دیتے ہیں. یہ جب ہم سب سمجھتے ہیں تباہی ہو گئی, مارے گئے, ایک تو وہ جو آج سارے جمع ہوئے ہیں جمہوریت بچانے کے لیے, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں بدقسمتی سے کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک آگے نہیں بڑھا. اور آج یہ آپ سب وہ لوگ ہیں جو ہوپ ہیں پاکستان کی, جو آپ کو دیکھ کے, یہ ہاسپٹلز دیکھ کے لوگوں کو یہ ہوپ ملتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ملک آپ دیکھیں گے. یہ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ وہ آدمی ہیں جب ایک وقت پہ کہتا ہے جی وہ ورلڈ کپ نہیں آپ جیت سکتے, سارے کہتے تھے ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. 50-1 تھا ہمارا ورلڈ کپ کا جیتنا تھا, ہم جیتے. پھر لوگوں نے کہا ہاسپٹل نہیں بن سکتا, پھر انہوں نے کہا اقتدار میں نہیں آ سکتا, 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. اور اب وہ
پاکستان ہم نے سنبھالا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے مشکل حالات پہ ہمیں ملا. پاکستان سب سے تاریخی 70 سال میں سب سے بڑا قرضہ, سب سے بڑے خسارے, اس کے باوجود میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ سارے خطے میں جو ملک سب سے تیزی سے اوپر جائے گا وہ انشاءاللہ ہمارا پاکستان ہے انشاءاللہ.